अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 26 अहमद रज़ा ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की तरह आज फिर मैं आपके लिए लाया हूं एक नहायत नसीहत आमूज़ हिकायत। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में देखे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद पेश करूं। और जिसके बारे में मालूम हो कि ये मरदूद है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में इसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर छोटे बड़े मर्दों और औरत, सफ़ेद और स्याह रंगत वाले, अरबी और अजमी, अलगर हर हज और उम्रा करने वालों को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का उस शख्स पर बहुत ज़्यादा गज़ब है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल उससे सख्त नाराज़ है। उसका हज भी कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मग़ज़ूब शख्स मैं ही हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे उसी तरह का फिर ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया कि ऐ मालिक बिन दिनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा था, बल्कि वो तो खरासान का एक शख्स है जो बलख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उससे शदीद नाराज है, उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बलख शहर के हज्जाज मौजूद हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम में बलख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने पूछा कि तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? तो उन्होंने जवाब दिया, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद और जाहिद शख्स तो पूरे खुरासान में मौजूद नहीं। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की ज़बानी उसकी तारीफ सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला तो उससे बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि वो इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा कि वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में क़याम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके में गया और उस इब्न हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्न हारून है। उसकी हालत यह थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्न हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो मेरे तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बंदे, तू कौन है और कहां से आया है? मैंने कहा कि मेरा नाम मालिक बिन दिनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। तो वह कहने लगा, अच्छा, तुम ही वो मालिक बिन दिनार हो जिनकी इल्मियत और ज़ोर तक़वा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं। मैंने कहा कि आलिम तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात है और ज़ाहिद व आबिद तो हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़ुहद व तक़वा इख्तियार किया और दुनिया से बेरग़बती इख्तियार की।
ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اے مالک، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کسی نیک بندے کو خواب آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان، عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اپنا خواب بیان کرو تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں بہت زیادہ شراب پی لی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ ڈل گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پھرتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو اس وقت میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑانے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی کہ آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات آج شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا، کیا تجھے اللہ عز و جل سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے میں مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا، میرے ہوش و آواز سنبھل نہیں رہے تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا اور اس وقت میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا کہ آخر تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے آج جو خطا کی ہے تو اس لائق بھی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہے کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میرے زوجہ نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ ہو چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ واقعی جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کوٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھوسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا دیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے۔ وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں، 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہوں اور ساری ساری رات اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے بعد تھوڑا سا پانی پیتا ہوں اور کوئی معمولی سی چیز بھی کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد شخص کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسے آپ کو دکھایا گیا ہے، اور یہ ہے میری ساری داستان عبرت نشان۔ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اے منحوس انسان،
قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ سارے زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ عز و جل سے اس طرح مناجات کرنے لگا کہ اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرا رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مژدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب کو رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ عز کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ عز و جل نے محمد بن ہارون بلخی کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ عز و جل نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا برابر بھی ظلم کیا ہو تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیلیں گے۔ پھر تو دنیاوی یعنی دنیا کے برابر 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم میں آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ عز و جل تجھے اور تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا عز و جل کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے پانی کے نیچی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کی، میں نے اس کے جنازہ میں بھی شرکت عطا کی۔ پیارے پیارے دوستو، اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے۔ ہمیں لمحہ برابر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی وہ سخت گرمی کس طرح برداشت ہوگی۔ اللہ جل ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے نار جہنم سے محفوظ رکھے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اب ہمیں اور اپنے دائمی رضا سے مالا مال فرمائے۔
اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ